अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल बकरा आयत नंबर 254 हम पढ़ने जा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुल ला बैउन फ़ीहि वला क़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, ना ही कोई दोस्ती होगी और ना ही कोई सिफारिश होगी। वल काफिरूना, और जो काफिर हैं, हुमु ज़ालिमून, वो ही जालिम है। अब आप देखिए यहाँ पे इंफाक का तज़किरा आ रहा है यहाँ पे। तो अभी तो ऊपर रसूलों के ऊपर ईमान की बहस चल रही थी, तो यहाँ पे अचानक से इंफाक का तज़किरा क्यों आ गया? देखिए, इसलिए आया कि रसूल के साथ लॉयल्टी और ईमान को दो तरह से आजमाया गया है। एक है किताल के जरिए, क्योंकि जब भी हुक्म होगा अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए निकलेंगे, तो वो हुक्म कौन देगा? रसूल। दूसरी चीज है अल्लाह की राह में माल खर्च करना, वो भी जिहाद ही की एक किस्म है। तो दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और किताल में भी रिसोर्सेज या जंग में भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। लिहाजा क्या हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, खर्च करो उसमें से जो रिस्क हमने तुमको दिया है। यानी रज़क़नाहुम काफी अहम है, इस रिस्क में से खर्च करो जो जो मैंने तुम्हें दिया है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम्हारा रिस्क नहीं है जिसमें से मैं तुम्हें खर्च करने को कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप देखिए कि अजर इंसान को ही मिल रहा है, वो पिछले सेशन में हमने देखा। अब ये बात जो है वो उस जमाने में लोग किस तरह से सुन रहे हैं, यानी ये कि माल माल खर्च करो या किताल के लिए निकलो, ये कैसे सुन रहे हैं लोग? जाहिर है रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी मुबारक से सुन रहे हैं ना। अल्लाह ताला डायरेक्ट तो कलाम करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो रसूल के ऊपर ईमान का टेस्ट है यही, क्या कि उसकी राह में माल खर्च करना, और जब हुक्म दे रसूल तो किताल के लिए निकलना या जंग के लिए निकलना। मुनाफिकीन इसी बात को तस्लीम नहीं किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने आगे जाके जो मोटिवेशन दी है वो क्या है कि मिन कबली, इससे पहले कि अन यातिया यौमुल ला बैउन फीही, कि इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि जिसमें कोई वो ना हो, खरीदो फरोख्त ना हो, आ, किसी किस्म की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। बई ला के बाद जब तनवीन आती है ना, आप देखिए बई उन, ठीक है, बई उन तनवीन है ना, दो दो पेश है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट नो नहीं होता। मुराद ये है कि किसी लेवल की खरीदो फरोख्त होगी, मगर तुम्हें अभी नहीं पता। और वो खरीदो फरोख्त किस सिलसिले की हो सकती है? आप देखिए क़यामत वाले दिन क्या होगा, यानी जनरली नहीं है, लेकिन कुछ जो खरीदो फरोख्त की क्या होगी, अगर किसी ने किसी का हक खाया होगा, तो क़यामत वाले दिन क्या होगा कि जिसका उसने हक खाया होगा वो अपने सारे अमाल उसको देगा। ऐसे ही होगा ना। और जिन जिन के हक खाए होंगे उन सबको वो अपने अच्छे अमाल देगा जिसने हक खाया होगा। और जब वो सारे अमाल खत्म हो जाएंगे तो जिनका हक खाया होगा उनके बुरे अमाल उस पहले शख्स के खाते में डाल दिए जाएंगे जो हक मारता था। तो एक तरह की खरीदो फरोख्त तो हुई है, लेकिन जनरली की बात हुई है कि उस दिन कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। यानी जो कुछ तुमने माल वाल खर्च करना है उसी दुनिया में कर दो। वला खुल्लतु, और कोई दोस्ती नहीं होगी। यानी बनी इसराइल का ये अकीदा गलत एक था ना कि अंबिया जो है वो हमारी शिफात कर लेंगे, हम तो गिनती के चंद ही दोजख में रहेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ला के बाद तनवीन आ रही है कि कोई सूरत ऐसी होगी कि यानी कि जो मुत्तकी हैं, वैसे तो दोस्तियां सारी खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो इस दुनिया में तकवा के साथ जिंदगी गुजारते रहे ना, उनकी दोस्तियां वहां पे भी बरकरार रहेंगी। उन लोगों की दोस्तियां भी बरकरार रहेंगी जिन्होंने अल्लाह की खातिर दोस्ती की थी आपस में। और ला शफातुन, और कोई शफात यानी कोई सिफारिश नहीं होगी, यानी कोई अल्लाह और बंदे के दरमियान में वकील का किरदार अदा नहीं कर सकेगा। तो ये भी मतलब जनरली नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला के इज़्न से हो सकता है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे भी। तो शफात की जरूरत जो है वो आप देखें कि हर अ, उन लोगों को भी होगी जो अल्लाह अल्लाह के दीन के रास्ते में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे कामों में भी कभी रियाकारी की मिलावट हो जाती है, कभी कोई तारीफ कर देता है तो तकब्बुर आ जाता है, क्योंकि शैतान तो हर वक्त अपना काम दिखा रहा है ना। आगे अल्लाह ताला कहते हैं वल काफिरून हुमुज जालिमून, जो काफिर हैं वही जालिम है। तो कौन काफिर है यहाँ पे? जिन्होंने अंबिया का इनकार किया, और वही जालिम है। जालिम जुल्म का मतलब कि किसी को अपनी
पोजीशन पे ना रखना, उसको अपनी जगह से हटा देना। तो उन्होंने क्या किया कि अंबिया को अपनी पोजीशन पे नहीं रखा। और जो शुरू में वो बात आई थी कि तिलका रसूलु फद्दलना बादुहुम अला बाद, ये भी अल्लाह ताला का इस्तेहकाक है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना कि हम किसी को बढ़ा रहे हैं और किसी को कम कर रहे हैं, तो फिर हम जुल्म कर रहे हैं इसमें भी। तो ये है कि अंबिया का भी आप देखिए कि अंबिया भी जब शफाअत करेंगे तो वो भी अल्लाह ताला के हुक्म के साथ ही होगा। तो यहाँ पे जुल्म क्या होगा कि अंबिया को उनका मकाम ना बताना। इसके बाद जो आयत आ रही है, इंतहाई खूबसूरत आयत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत हम सबको आती भी है। इस आयत को एक नाम दिया गया है आयतुल कुर्सी। ठीक है, ये हम अभी पढ़ लेते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये कुरान की अजीम तरीन आयत है। एक और हदीस है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो इसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक और हदीस है कि हर चीज की एक कोहान और बुलंदी होती है। कुरान की कोहान सूरह बकरा है और इसमें आयतुल कुर्सी तमाम आयात की सरदार है। पहले एक पूरी हम आयत पढ़ लेते हैं, फिर साथ साथ इसका तर्जुमा कर लेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तो तौहीद का खजाना हमें यहाँ पे नजर आता है। ये खुलासा करती है उन अकायद का जो हम अल्लाह ताला की तरफ रखते हैं। और सूरह बकरा की जिस जगह पर ये रखी गई है वो भी बहुत अहम है, जहां हम ये पढ़ रहे हैं ना कि हर नबी ने सिर्फ अल्लाह का पैगाम ही आगे पहुंचाया। तो ये पैगाम जो पहुंचाया गया, ये अंबिया को किसने दिया था? अल्लाह ने दिया था। क्यों? ताकि लोगों को पहुंचाया जाए। ये बेसिक बात है। तो अब हम ये जानने लगे हैं कि जो पैगाम देने वाला है, जो पहुंचा रहा, जहां से जिसकी तरफ से आ रहा है, अल्लाह, कौन है वो? अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। अल्लाह, इसका आप देखिए कि थोड़ा सा ना आपको नजर आएगा कि कलमे का भी टच है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अल्लाह नहीं कोई इला मगर वही। इसके माने जो अब हम इलाह को देख लेते हैं। अल्लाह का हमें मतलब क्योंकि अल्लाह अल्लाह हमारी रब का सिफाती नाम है, इलाह का मतलब नहीं है, इल्ला का मतलब मगर और हु वही है। इलाह को देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो इसका माना जो है वो काफी वसी है, यानी किसी को मोहब्बत करना, कोई ऐसा जो मोहब्बत का सही हकदार हो और उसके पास अथॉरिटी भी हो, कोई ऐसा जिसकी इबादत की जाए। तो इबादत का असल हकदार या सही हकदार कौन है? जिससे मोहब्बत हो और वो अथॉरिटी भी रखता हो। दुनिया में अगर हम देखें, क्या हम दुनिया में किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करते हैं जो अथॉरिटी रखता हो? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अपने बॉसेस को ही देख लें, हम उनके पास अथॉरिटी होती है, हम उनका सिर्फ कहना मानते हैं, इनको ओबे करते हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि अपनी जरूरत, अपनी गर्ज है। एक लिहाज से वो भी इला है, लेकिन हम उसको क्यों ओबे कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारी अपनी जरूरत जुड़ी है उसके साथ। कुरान पाक में सूरह जासिया की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना इला बना रखा है? यहाँ इला का क्या मतलब है कि वो अपनी ख्वाहिशात को ओबे कर रहा है, उनकी मान रहा है। ठीक है, तो ये जो कलिमा है ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, कि नहीं है, अल्लाह नहीं है कोई इला मगर वही, इसका एक मोमिन के ऊपर क्या असर होना चाहिए ये हम देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करते। सोमो सलात के पाबंद तो हैं, ज़कात तो देते हैं, हर साल हज भी कर लेते हैं, लेकिन जहां मामलात की बात आती है तो हराम भी खाते हैं, सूद भी खाते हैं, लोगों से बदकलामियां भी करते हैं, झूठी कस्में भी खाना उनका मामूल है। तो जब मोहब्बत नहीं होगी ना तो ये सारा कुछ भी होगा, फिर सिर्फ एक रस्म रह जाएगी, एक रवायत रह जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस बात पर मुश्किल पड़ी थी? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर ना।
کیونکہ مشرکین یعنی لا کا مطلب ہے نہیں الہ، کوئی الہ الا مگر اللہ، یہ ہمارے کلمے کا پہلا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات۔ مشرکین مکہ کے تو کوئی ایک الہ تھا ان کے تو ملٹیپل الہ تھے، اور ان کی اکانومی ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ان کی چودراہٹ ان بتوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ مشرکین کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ تھا کہ جب ہم یہ کلمہ کہیں گے تو ہماری اکانومی بھی جائے گی ہمارے ہاتھ سے، اور ہماری چودراہٹ بھی چلی جائے گی ہمارے ہاتھ سے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ یہ سسٹم بدل دینے والی بات ہے، یہ کوئی عام کلمہ نہیں، ہم تو پڑھ لیتے ہیں نا اس کو، یہ سسٹم بدل لینے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ یہ ایک شہادت ہے نا جو ہم اللہ سے لے رہے ہیں، کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ اگر ہم اس کو ڈیپلی سوچیں تو یہ کوئی آسان کہانی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں، الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ الحیو قیوم نہیں آیا، ٹھیک ہے، مطلب اس کا بھی تقریباً وہی بن جانا تھا، لیکن الف لام دونوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ الف لام یعنی الحی میں جو الف لام داخل ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ بن سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کے باہر کوئی زندگی نہیں ہے، جتنی بھی زندگی نظر آتی ہے اسی کی وجہ سے ہے، جتنے بھی زندگی کے سورسز نظر آتے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ القیوم، القیوم نا مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ کرتے ہیں نا کسی چیز کو، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کا مطلب صحیح سے واضح نہیں کر پا رہے تو ہم نا تھوڑا مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں وہ فلانی لڑکی نا بڑی گوری تھی، ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یار جو ہم نے امیج دیکھا ہے ہم اس کو کنوے نہیں کر پا رہے، ہم کہتے ہیں بڑی گوری چٹی تھی، ٹھیک ہے، یا کالے کے ساتھ سیاہ لگا دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہے تھوڑا سا یعنی مبالغہ آ رہی ہوگی، بڑھ گیا۔ تو یہ جو مبالغہ ہے نا یہ کسی بھی زبان میں موجود ہوتا ہے تاکہ میننگ کو بہتر طریقے سے کنوے کیا جا سکتے، جیسے ہم نے الرحمن اور رحیم میں دیکھا تھا۔ تو القیوم میں بھی مبالغہ موجود ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم، قوم، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہوا، یعنی مسلسل اور بہت زیادہ انگیج ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھڑا کرنے میں۔ کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو بحال رکھنے میں، یعنی ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ایک سیکنڈ لیٹ ہو جائے طلوع ہونا، یا کوئی ایک سیکنڈ ایک لمحہ جلدی غروب ہو جائے، یا کسی اور مشرق کے کسی اور گوشے سے نکل آئے جبکہ اس کو وہاں سے نہیں نکلنا، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیے اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک کسان ہوتا ہے، چھوٹا سا پودا ایک بیج لگاتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے کہ پودا باہر نکلے، وہ نازک سی کومپل جو باہر نکلتی ہے اس کو کھڑا رکھنے کے لیے کتنے جتن کرتا ہے، کبھی اینٹیں لگاتا ہے، کبھی پتھر لگاتا ہے، کبھی اس کے اوپر کانٹے رکھتا ہے کہ کہیں کوئی رون نہ جائے۔ تو کسان کون ہے؟ قائم کرنے والا، لیکن کب تک قائم کرتا ہے وہ؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے پودے کو۔ لیکن قیوم کون ہے؟ جو کبھی نہیں چھوڑتا، نہ صرف زندگی دیتا ہے بلکہ اس کو مینٹین بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ ویسے ہم گرامیٹیکلی دیکھیں نا تو یہ پوری آیت میں آپ دیکھیں کہ کوئی بریک نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے وہ ہیں بیچ میں، لیکن وہ کوئی آیت کا نشان جو ہمیں پتہ چلتا ہے اب دوسری آیت سٹارٹ ہو رہی ہے وہ نہیں ہے، پوری مسلسل ایک آیت ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک ہی جملہ ہے، ایک جملے کے نا دو حصے ہوتے ہیں یوزلی نا، ایک کو کہتے ہیں سبجیکٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ، عربی میں کہتے ہیں مبتدا اور خبر۔ مبتدا وہ اسم جس سے جملہ سٹارٹ ہوتا ہے، یا کوئی فعل بھی ہو سکتا ہے جس سے جملہ سٹارٹ ہو، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ وہ سارے کی ساری اسی اسم کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم جتنی بھی کوالٹیز آگے جا کے پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت ہے۔ پھر ایک جوڑوں کی ترتیب بھی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اینڈ پہ دیکھیں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ، سینۃ کوئی اونگ، ولا نوم اور نہ ہی کوئی نیند۔ کون ہے؟ الحی القیوم ہے، ہر چیز کو مینٹین رکھے ہوئے، ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ دنیا میں سیکیورٹی گارڈ کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایسا سیکیورٹی گارڈ جو مسلسل ڈیوٹی رہے، چوکنا رہ کر اپنا کام کرے، ہر ایک کی نقل و حرکت پر نظر رکھے، ایک وقت ایسا آئے گا نا کہ وہ تھک جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ نیند۔ اب میں صبح واک کے لیے جاتی ہوں، جتنے بھی سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں سب اونگ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، رات کو بھی جائیں گے اگر آپ آدھی رات کو تو ایسے ہی کچھ حالات آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الحی القیوم ہے، پھر بھی نہ کوئی سنا نہ کوئی نوم، اونگ تک نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔
اچھا جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد اذ اماتنا، یعنی شکر ہے اس ہستی کا جس نے ہمیں زندہ کیا ہماری موت کے بعد. تو نیند یعنی موت، نیند کو موت سے تشبیہ دی جاتی ہے. مگر اللہ وہ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ الحی ہے، یعنی نیند اس کے قریب نہیں جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہی اونگ آتی ہے نا ہم آس پاس کے ماحول سے غافل ہو جاتے ہیں. اور پھر جب نیند میں چلے جائیں تو وہ غفلت کس لیول پہ جا کے پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو نہ نیند آتی ہے، ہائی ہے، قیوم ہے، لیکن نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی یہ جو ماں کا لفظ ہے نا، ماں، لہو ماں، ماں، اور پھر دو دفعہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض. ماں کا جو مطلب ہے نا یہ ہر طرح کی مخلوق کے اوپر آئے گا، اس کا معنی جو کچھ جو ہم نے کیا اس کا ترجمہ. یعنی اس میں جاندار مخلوق بھی آئے گی، اس میں غیر جاندار مخلوق بھی آئے گی، یعنی لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس دونوں آئیں گی. وہ ہر چیز کا مالک ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ابھی زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم تو اس کا بھی شمار نہیں کر سکتے، آسمانوں کا تو ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو جب سب کچھ جس کا مالک وہ ہے تو پھر کون رہ گیا؟ پیچھے کوئی رہ گیا جس کا مالک وہ نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں رہ گیا نا. جو ماں کہہ کے لیونگ نان لیونگ ایوری تھنگ انکلوڈ کر دی، تو پھر کون ہے جو اس کے سامنے آئے اور کچھ بات کر سکے؟ ہر ایک کا مالک تو وہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے آگے سفارش کر سکے، اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کے اپنے ہی اذن سے. مثلا دیکھیں اگر کوئی مشکل میں ہو نا مخلوق میں سے، تو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مشکل میں ہو اور وہ جو مشکل میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس کی مدد کر دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہوتا ہے. ایک مثال سے اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم مثال دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اب واضح ہو جائے گی بات کہ فار ایگزامپل کہ ایک کمپنی میں دو باسز ہیں، ٹھیک ہے، دو باسز ہیں، ایک ہی جیسا سٹیٹس ہے ان کا، کوئی فرق نہیں ہے. ایک نے ایک امپلائی کو فائر کر دیا کہ تم نکل جاؤ، تم نے جاب نہیں کرنی، کل سے تم نہیں آ سکتے. دوسرا کہتا ہے نہیں تھوڑا چانس دے دیں، تو پہلا والا دے دے گا نا چانس، ٹھیک ہے. کیوں چانس دے گا؟ اس لیے ہوا کہ وہ دونوں ایکول ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کے برابر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ذا الذی. اس میں بڑا چیلنج کا انداز ہے کہ کس کی جرت ہے کہ آئے. پھر من ذا الذی کا مطلب نا ہاذا بھی ہوتا ہے، یہ ہاذا کا مطلب عربی میں یہ کو نا ہاذا کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. کیا یہ میرے حضور سفارش کرے گا؟ کون ہے یہ؟ ہاں ایکسیپشن ہے، اللہ باذنی، مگر وہی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. انبیاء کو بھی اجازت ملے گی تو وہ بولیں گے رب کے سامنے. اور یہاں پہ ہم کہتے پھرتے ہیں کہ کوئی کسی کو کسی بات سے روکا جائے نا، ہم اللہ کو بتا لیں گے، ہم یہ بات کر لیں گے اللہ سے. بھائی کیسے کریں گے آپ بات اللہ سے؟ شفاعت کی آپ کو پتا ہے 3 شرائط ہیں. جس کے حق میں شفاعت کی جائے اس کا حکم بھی اللہ دے گا، یہ وہ بندہ ہے جس کے حق میں کوئی سفارش کر سکتا ہے. اور یہ نہیں کوئی بھی اٹھ کے آ جائے گا اس کی سفارش کرنے کے لیے یا اس کا وکیل بننے کے لیے، نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سلیکٹ کریں گے. اور جو بات کی جائے گی وہ سچ پہ، یا ظاہر ہے وکیل جب وہ جج کے سامنے بات اپنا کیس پلیڈ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں ہی کرتے ہیں نا، وہ باتیں بھی سچ پہ مبنی ہوں گی. آگے کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. تو جب کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے، سفارش سے ہی بات کریں تو اس بات کا انحصار کس بات پہ ہوتا ہے کہ سفارش کرنے والا اس شخص کے بارے میں کتنا جانتا ہے جس کی سفارش کی جائے، کیونکہ ویسے تو کوئی سفارش نہیں کرے گا. جیسے فار ایگزامپل کوئی دفتر میں کوئی ایک امپلائی لیٹ پہنچتا ہے اور باس جو ہے وہ اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، تو کوئی دوسرا امپلائی جا کے کہتا ہے سر میں جانتا ہوں یہ بڑا اچھا ورکر ہے، ہاں لیکن کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے. تو باس ہو سکتا ہے مان جائے، کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پردے کے پیچھے والی کہانی نہیں پتا نا. مگر یہاں باس کی بات نہیں ہوگی، باس کی بات نہیں ہو رہی، رب کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. وہ جو پہلے سے سب کچھ جانتا ہے، جو سامنے کی سٹوری بھی جانتا ہے، جو پردے کے پیچھے ہے اس کو بھی معلوم، وہ سب بھی وہ جانتا ہے. وہ حال، ماضی، مستقبل ایک ہی ٹائم میں تینوں پہ نظر رکھنے والا ہے. اب کون جرت کرے گا سفارش کی؟ کیا کہے گا جا کے؟ کون کر سکتا ہے پھر جرت؟ کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے پہلے. ولا بھی تو وہ کوئی آئے گا تو اللہ کہے گا تم سفارش کر رہے ہو، میں تو اس کا بھی وہ بھی جانتا ہوں جو وہ خود بھی نہیں جانتا ہوں، میں تو وہ بھی جانتا ہوں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر یہ کہ وہ خود ہی چاہے. یعنی تم اللہ کو بتاؤ گے کہ تم کچھ جانتے ہو، کیا تم اس کے علم کا احاطہ کر سکتے ہو؟ آپ کو یاد ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. بدلے کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں. مالک یوم، وہ دن کا مالک ہے. دن کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ہوتا ہے نا. کیا کوئی ٹائم کا مالک ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا پوری دنیا ہی فتح کر کے اس کا بادشاہ بن جائے، کیا وقت کا بھی بادشاہ بن سکتا ہے؟ نہیں. تو اب یہاں پہ اس کے علم کی بات ہوگی کہ تو کیا تم اس کے علم کا احاطہ کرو گے؟ لیکن اللہ بما شاء، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا جتنا علم اس کے پاس ہے. اور جتنی بھی ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے، جتنی بھی ہمارے پاس شریعت موجود ہے، یہ اس کے علم پہ مبنی ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ بما شاء، لیکن ہاں کچھ چند قطرے علم کے وہ تمہیں دے دے تو دے دے. روح کی بات ہی لے لیں. کیا ہے روح؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ فلسفی والے بھی بحثیں کر چکے، دیکھ چکے ہیں. سائیکالوجی والے بھی کر کے دیکھ چکے ہیں. بایولوجی والے بھی، سائنس والے بھی. کتنی ریسرچ ہوگی، پتہ چلا کدھر ہوتی ہے روح، کون سا حصہ ہے جس میں روح ہوتی ہے. تو وہ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا یسألونک عن الروح، یا آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو وہ اللہ کا امر ہے اور تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے. یعنی تم علم اس کے بارے میں تم نہیں جان سکو گے. اور وہ قانون ہم نے پڑھا تھا نا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہے جو جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے. تو اللہ ہمارے بارے میں وہ بھی جانتا ہے جو ہم خود بھی نہیں جانتے. اور ہم سوال اٹھاتے ہیں یہ حکم کیوں آ گیا قرآن میں، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ یہ قرآن تو ہم سے ریلیونٹ ہی نہیں، یہ تو پرانے وقتوں کی کہانی ہے. تو ہم یہ سوچ لیں گے ہم کس کے بارے میں بات کریں. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو. اب اس کی کرسی، یعنی کرسی کیا ہے؟ اس کا کوئی تھرون ہے، اس کا تخت ہے. اس نے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے. اب اس کی کرسی جو ہے، کیا وہ 4 ٹانگوں والی ہے؟ وہ کیسی ہے ہمیں نہیں پتا. کیوں نہیں پتا ہمیں؟ کیونکہ اوپر ابھی ہم نے پڑھا کہ ولا یحیطون بشیء الا بما شاء من علمہ الا بما شاء، کہ تم اس کے علم کا احاطہ، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی ہے. تو پوائنٹ کی بات ہے کہ تم بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں جانتے. بہرحال حدیث سے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایک ایسی ہیں جیسے ایک چھلا ہوتا ہے، جو ہم جیسے انگوٹھی جس کو کہا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْدُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کو حفاظت ان دونوں کی. کن دونوں کی حفاظت؟ ان کے آسمان اور زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی. یعودہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی بہت لمبے عرصے تک نگرانی کی جائے اور اس کے بعد تھک جایا جائے. بھاری ہو جانا، بوجھل ہو جانا، اتنا کہ پھر سنبھل نہ سکنا، پھر قدم ڈگمگا جائیں. یہ اس میں یہ مطلب شامل ہے. تو آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند اور بہت عظمت والا. یعنی آپ دیکھیے کہ اس کا تخت جب اتنا بلند، ہر چیز سے بلند اس کا تخت ہے، اس کا عرش ہے. اس کے عرش کے اوپر اس کا تخت ہے اور وہ بھی اس کے بھی اوپر ہے. تو وہ کتنا علی العظیم ہے، وہ کتنا عظمت والا ہے، کتنا بڑا ہے. اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا رب کس شان کا مالک ہے. تو آپ دیکھیے کہ آیت الکرسی کے شروع میں بھی 2 نام آئے، الحی القیوم، اور آخر میں 2 نام آئے، علی العظیم. تو یہ جو 4 صفات ہے نا، یہ ہمیں درمیان میں ہر سینٹنس کے اوپر ہی نظر آتی ہیں. جیسے کہ پہلے ہوا اللہ لا الہ الا ہو، کوئی اللہ نہیں ہے یا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، کیونکہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، علی العظیم. ٹھیک ہے. لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو کوئی اونگ یا نیند نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ خود الحی القیوم ہے، وہ اتنا بلند اور عظیم ہے. لہو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کیوں؟ کیونکہ وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، وہ علی العظیم ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے کوئی سفارش کیسے کر سکتا ہے جو خود الحی ہو، جو خود القیوم ہو، جو خود العلی ہو، جو خود العظیم ہو. پھر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان میں ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. کیسے جانتا ہے؟ کیونکہ وہ خود الحی ہے، وہ خود القیوم ہے.
اور وہ خود بلند ہے بہت زیادہ. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی اس کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اتنا بلند ہے. اور جتنی بھی چیزیں یہاں پہ، جتنی بھی زندگی ہے، سب کچھ اس کے علم کی وجہ سے ہے. اور وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. کیونکہ پھر بھی وہ الحی ہے اور القیوم ہے. تو یہ آیت الکرسی ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. ہم نے احادیث کی روشنی میں بھی دیکھا اور بڑا خوبصورت تعارف دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. آگے ہم جو آیات پڑھیں گے اس میں کافی سارا حصہ اس آیت سے جڑے گا. جیسے اگلی آیت دیکھیے، یہ جو آیت الکرسی کے بعد کی بھی 2 آیات ہیں نا، یہ بھی بہت اہم ہے. اور میرا خیال ہے ایک ہی سیشن میں ان کا کور ہونا ضروری ہے، تو ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کور ہو جائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی. ٹھیک ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا. سب سے پہلے کس چیز کی بات آئی ہے؟ کفر کرنے کی بات آئی ہے. کس چیز کا؟ طاغوت کا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، دوسری دفعہ بات آئی ہے، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو پس تحقیق اس نے تھام لیا ایک بہت ہی مضبوط کڑا یا کنڈا یا اینکر سمجھ سکتے. وہ اینکر سمجھیے اس کو، جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا جو لنگر کہتے ہیں جس کو، جو جہاز بحری جہازوں کے ساتھ ایک چین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر اور پھر وہ جہاز جو ہے وہ ہلتا نہیں، وہ تم بھاری سا ہوتا ہے. اس کو سمجھیں. لن فسام لہا، نہیں ہے اس کا ٹوٹنا. واللہ سمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اکراہ کی بات آئی ہے، یعنی اکراہ کا مطلب ہے ایسا کام جس کو لوگ ناپسند کریں، کراہت، جیسے کراہت فیل کریں. تو دین میں لوگوں کو زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ بات آیت الکرسی میں، جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اس میں دیکھیں، اگر اتنا کچھ جو جتنا تعارف اللہ تعالیٰ کا ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا ہے، اگر یہ سب جاننے کے باوجود بھی لوگ اس دین میں نہیں آنا چاہتے تو ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر پیغمبر نے جنگ کیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے، انہوں نے جنگ اس لیے نہیں کی کہ لوگوں کو مسلمان کیا جائے. انہوں نے عدل قائم کرنے کے لیے جنگ کی، اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے جنگ کی، حضرت ابراہیم کا مشن پورا کرنے کے لیے جنگ کی. کیونکہ اگر کوئی دین میں داخل کرنے کے لیے جنگ کرے گا تو یہ ہماری بیسک ٹیچنگ سے انحراف ہوگا. دیکھیے، جب مشن پورا ہو گیا نا، اور 8 ہجری میں جیسے مکہ فتح ہو گیا تو مشن پورا ہو گیا تھا. 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی. آپ کو پتا ہے نا، پھر 4 ماہ کی مدت دی گئی تھی مشرکین کو کہ 4 ماہ کی مدت ہے، اس کے بعد جو ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا اور یا پھر تمہیں یہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑے گا. اس کے باوجود یعنی سورہ توبہ برات سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ بھی نہیں آیا. آپ دیکھیے اس کی آیت نمبر 6 ہے. میں اس کو قرآن سے ہی پڑھوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اگر کوئی مشرکین میں سے تم سے امان کا طالب ہو تو ان کو امان دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکیں، پھر ان کو ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہو گئی بات کہ وہ اعلان وہاں پہ موجود ہے، اس کے باوجود اگر یہ تمہارے پاس آتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں تو امن چاہیے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا، ہمیں سنا دیں پلیز. کتنی عجیب بات نظر آتی ہے نا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں. یعنی ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. آپ تصور کیجئے، بدر 12 سال کی مکی زندگی گزر گئی، جو کچھ وہاں پہ ہوا ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے. جنگ بدر ہو گئی، احد ہو گئی، جنگ احزاب ہو گئی، حنین ہو گئی، تبوک ہو گئی. 21 سال گزر چکے ہیں. بھائی تم کس دنیا میں تھے؟ وہ کہیں ہم ذرا نا ٹک ٹاک پہ مصروف تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا باہر کیا ہو رہا ہے. ہمارے تو سوشل میڈیا کنیکشن اتنے زیادہ ہیں. تو یہ ویسی ہی سچویشن ہے. تو زبردستی اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جب وہ کلام سن لے تو پھر تلوار سونت کے کھڑے ہو جاؤ کہ ہاں جی ایمان لاتے ہو یا نہیں آتے، نہیں لاتے تو ہم تمہاری گردن اڑا لیں گے. نہیں، پھر ان کو ان کی امن کی جگہ پہ پہنچا دو. کیوں کہا ہے؟ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دو. لہٰذا دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد تبین الرشد من الغی، یعنی دونوں راستے الگ الگ کر کے اللہ نے ہمارے لیے واضح کر دی ہیں. کون سا؟ ہدایت کا راستہ، گمراہی کا راستہ، دونوں اللہ تعالیٰ نے یعنی واضح ہو چکے ہیں. سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک.
اور توحید کا سبق ابھی ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا ہے، اللہ لا الہ الا ہو. تو اور تم نبی کی زندگی بھی دیکھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ایک موحد کیسا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ ہاں، دونوں حقیقتیں تمہارے سامنے واضح ہو گئی ہیں. اب فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اب جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، تو اس نے ایک بہت ہی مضبوط کڑا تھام لیا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ سمجھیے کہ اس کا مطلب ہے سرکشی کرنا، بغاوت کرنا. طاغی کا مطلب ہے، طاغی کا مطلب ہے سرکشی کرنا، بغاوت کرنا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، کوئی نظام، کوئی ادارہ، کوئی فلسفہ، کوئی حکومت، کچھ بھی جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اور اپنی فرما برداری کرائے اس کے مقابلے میں. تو مومن کو کیا کرنا ہے پھر؟ اس کا انکار کرنا ہے، اس کا کفر کرنا ہے. پہلے اس کا کفر کرنا ہے، یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام ہے، آپ خود دیکھیے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے. عجیب لگتی ہے نا سننے میں یہ بات، لیکن ہم اپنے کلمے میں ذرا غور کریں نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم انکار کرتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر سوائے اللہ. تو کسی بھی اور چیز کے الہ ہونے کا انکار کرنے کے بعد ہم اپنے اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں. آیت الکرسی میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں طاغوت کون تھا؟ قریشی مکہ. ان سے بغاوت کا مطلب کیا تھا؟ اپنی جانوں کو عذاب میں ڈالنا. مگر صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہے نا، تو پھر فائدہ کیا ہوگا پھر اس کا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. تو اس نے تو ایک بہت ہی مضبوط کڑا تھام لیا، ایک اینکر پکڑ لیا. وہی وہ جو میں نے آپ کو جہاز کی اگزامپل دی. اور وہ کیا ہے وہ اینکر؟ قرآن. قرآن. اب اینکر جو ہے وہ زنجیر کے ساتھ بندھا ہوتا ہے نا، جہاز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اب دیکھیں قرآن اور زنجیر کا تعلق کیسا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، ایک لنک، دوسرا لنک ہے فرشتے کے ذریعے، اور تیسرا لنک ہے رسول پر. تو یہ پوری چین ہے. اور آپ کو پتا ہے ہم بھی اس چین میں جڑ جاتے ہیں اگر ہم ان ٹیچنگز کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اگر ہم طاغوت کا انکار پہلے کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو ہم بھی اس چین میں جڑ جاتے ہیں. تو دو کام کرنے ہیں، کیا ان سے؟ کفر کرنا ہے طاغوت کا اور ایمان لانا ہے اللہ پر. اور سہارے کی زیادہ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ مشکل کے وقت پیش آتی ہے نا. اصحاب کہف نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کھڑے ہو کے بادشاہ کے دربار میں کہا تھا کہ نہیں، ہم تمہارے دین پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا رب کوئی اور ہے. تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچایا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ چین یا اینکر آفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ کون؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور کیسی لائک اور کس طرح کی پروٹیکشن ہمیں چاہیے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں لن فسام اللہ، یہ وہ سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ دلوں کا جاننے والا ہے، باتوں کا تمہارے حال کا سننے والا ہے. تو یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد ہم میں بھی جو اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جان لے گا. ٹائم تھوڑا کم ہے، اگلی آیت کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. بلکہ نہیں ہو پائے گی میں کیونکہ ابھی کوشچننگ سیشن بھی کرنا ہے، تو ہم اس کو یہیں پر ہی سٹاپ کر لیتے ہیں اور کچھ جو کوشچننگ سیشن ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.